बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 मई के हवाले से गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ PTI सपोर्टर्स की। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौकब राठौर साहब जो कि एक वकील हैं। हम इनसे जानते हैं कि 9 मई के हवाले से जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये उसके बारे में क्या कहते हैं। सनम जावेद और दीगर PTI सपोर्टर्स जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी बेल कब तक होगी, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि PTI सपोर्टर्स जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं 9 मई के हवाले से, आप क्या बात करेंगे? गिरफ्तारियां जो हैं क्यों हो रही हैं और ये कब तक ख़त्म होगा ये सारा सिलसिला? अच्छा, जो 9 मई का जो काबिल मज़म्मत वाक़या है उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि कानून नाफिज़ करने वाले इदारों ने क्योंकि जिनाह हाउस लाहौर पर हमला हुआ, इसी तरह रावलपिंडी में हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो हमले हुए, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जिस तरह जली, उसके बाद कानून नाफिज़ करने वाले इदारों ने गिरफ़्तारियाँ शुरू की। लेकिन प्रॉब्लम ये आया, वो पहले तो एक लीगल चीज़ स्टार्ट की गई, लेकिन फिर उसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होने के बाद वो चीज़ अपने ट्रैक से हटती गई। यानी कि 9 मई और 10 मई ये 2 दिन ऐसे हैं जिनकी FIR को लॉन्च किया जा रहा है लोगों के ऊपर, जिसमें गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन इसका जो कानूनी पैटर्न है उसको बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस सेंस में मैं कहूँगा कि सबसे पहले कानून जो लॉ है हमें वो कहता है कि आपने जिसको भी अरेस्ट करना है, पुलिस जिसको भी अरेस्ट करेगी उसको विदिन 24 आवर्स इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल मलहूद खातिर नहीं लाया जा रहा और लोगों को 15-15, 20-20 दिन के बाद जाकर कहीं मैजिस्ट्रेट्स या ATC में पेश किया जा रहा है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, तब तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई होती। यानी कि अगर 15 दिन आपने किसी को अगवा किया है, उसके बाद आखिरी जिस दिन सुबह आपने उसको किसी ATC में पेश करना है या रिट पिटीशन के थ्रू, हेबियस के थ्रू वकला ले जा के आपको जो लोगों को लेकर आ रहे हैं उनको आप जिस दिन पेश करें उस दिन फिर उनको एक FIR में डाल रहे हैं। लाहौर की जो सूरत हाल है, क्योंकि जो आपकी बात का आगाज़ ही था सनम वगैरह के केसेस के हवाले से, लाहौर का जो वक़ुआ हुआ उसमें 2 जो बड़ी FIRs मौजूद हैं उनमें थाना सर्वर रोड और थाना शादमान की हैं, जिनमें ATC शामिल है। यानी कि जो 780 है एंटी टेररिज्म एक्ट, इसको शामिल किया गया। और एंटी टेररिज्म एक्ट जब भी किसी सिंपल से भी सेक्शन के साथ, सिंपल से भी जुर्म के साथ लग के आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा क्राइम बन जाता है। तो इस वजह से ये सूरत हाल हो रही है जो आपने अरेस्ट के बारे से पूछा था। सनम जावेद और दीगर PTI सपोर्टर्स जो हैं उनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कब जो है वो पुलिस की हिरासत से बाहर आएंगी। तो आज उनकी पेशी थी, आप उस हवाले से क्या कहें? अच्छा, सनम है, तैयबा राजा है, खदीजा शाह है और काफ़ी सारी मज़ीद ख़वातीन भी हैं। कुछ ख़वातीन की तरफ से मैं एज अ काउंसिल भी पेश हो रहा हूँ और आज भी मैं क्योंकि पेश होके आया हूँ। अब सूरत हाल ये है कि जो 96/23 यानी कि 96/23 जो है FIR नंबर, जिसमें ये ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये FIR है थाना सर्वर रोड की, यानी कि जिना हाउस हमले वाली, कोर कमांडर हाउस वाली है। इसको आपने जहन में रखना है। इसमें जितनी भी ख़वातीन शामिल थी और जितने भी मर्द हज़रात, उनकी तादाद कोई 250 के करीब है। सहाफ़ी भी हैं, उनकी तादाद 250 के करीब है। जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि तकरीबन 1 माह के बाद पिछली डेट पे तैयबा वगैरह और बाकी तमाम ख़वातीन को जुडिशल कर दिया गया, यानी कि पुलिस के फ़िज़िकल रिमांड से निकाल के जुडिशल रिमांड में कर दिया गया। और उसके बाद अब उनकी रेगुलर जो हियरिंग है आर्गूमेंट्स की, बेल की, वो चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 130 वकला ने, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिन्होंने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं। बाकी कम से कम 120 के करीब वकला हैं अभी जो अभी तक आर्गूमेंट्स नहीं कर पाए। और कानून के तहत एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं वो जब हमराही मुल्ज़िमान के तमाम वकला आर्गूमेंट्स कर लेते हैं तब वो बेल को डिसाइड करते हैं, खारिज करना है या बेल देनी है। तो इस वजह से जो व्हाट आई होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक के इंशाल्लाह ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले ये तमाम लोग अपने घरों को आ जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो तो तकरीरें करके अपनी जान छुड़वा कर चले गए हैं और मजम्मत कर ली उन्होंने 9 मई की, पर ये जो कारकुनान हैं या उनकी सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, ये अभी तक जेल की सलाखों के पीछे ही है।
لیکن یہ جو ہے خواتین خاص طور پر یہ اندر جیل کے جو ہیں گرمی جو ہے وہ برداشت کریں اور برے حالات میں وہاں پہ رہیں, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ اچھا, آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر میں آپ کو صرف خاتون کی قید کے حوالے سے ذکر کر دوں تو مشرف کے دور میں ایک لا پاس ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ خاتون کو فزیکل ریمانڈ کے بجائے, اگر بہت زیادہ سیریس کرائم نہ ہو تو اس کو فزیکل ریمانڈ کے بجائے اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. یہ بدبختی ہے بہت بڑی, اور ہم ایک ایسی بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں جہاں طاقتور کے لیے قانون علیحدہ ہے, کمزور کے لیے علیحدہ ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ قانون کی ناک کو اپنی مرضی سے موڑتا اور توڑتا رہتا ہے, موم کی ناک بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح اداروں کا استحصال کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے استعمال کے لیے. اس وقت جو سٹنگ ایگوز ہیں, خاص کر جو دیکھیں, مجھے جو بات میرے ساتھ ڈسکس کی میری کلائنٹس ہیں, چاہے وہ طیبہ ہوں, صنم ہوں, باقی بھی جو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی اوز ان کو تفتیش کے دوران بہت ٹیز بھی کرتے رہے ہیں, اور بیچ میں انہوں نے بتایا بھی ہے آئی اوز وغیرہ نے کہ ہمیں اوپر سے پریشر ہے. یعنی کہ ہمیں کچھ لوگوں نے تو ڈائریکٹ بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ خاتون جو کہ خود رائیونڈ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس میں بہت زیادہ, کیونکہ وہ ان کو کافی زیادہ کچھ ٹک ٹاک, اور آپ کو بتائیے خواتین کافی پاپولر تھیں اس وجہ سے, اور ان کی تقریروں میں بھی اپنا نام ان کی اریسٹ کے بعد لیتی رہی ہیں, آن ریکارڈ تقریریں موجود ہیں. تو جب آپ نے ایک آئی جی کو, ایک ڈی ایس پی کو اور ایک علاقے کے ایس ایچ او کو خود فون کر کے کسی پر سختی کروانی ہے, یا کسی کا زیادہ بازو گھمانا ہے, یا کسی کو زیادہ تکلیف میں رکھنا ہے, یا اپنی جب قید تھی اے سی لگے ہوئے تھے کمروں میں, اور پھر بھی کتنا عرصہ تک یہ محترمہ شور ڈالتی رہی ہیں میڈیا پر, لیکن یہ انہیں احساس نہیں ہے. تو سمپل سی بات اتنی ہے کہ وین یو آر لیونگ ان بنانا ریپبلک تو وہاں پہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی, لا قانونیت ہوتی رہے گی, ماورائے عدالت بہت سی چیزیں ہوتی رہیں گی. تو ان کو صرف ایک کٹ ٹو دا شارٹ سنگل ورڈ میں کہوں گا, تذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ورنہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن دیکھا جائے تو جب ہم نے سنا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں قید میں جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باقی سچ تھا؟ اچھا, شاید آپ جو کہنا چاہ رہی تھیں اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جنسی ہراسگی یا ریپ کی جو خبر نکلی تھی, میں نے اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ ویڈیوز بھی ان کی بہت پاپولر ہوئی تھی. آئی واز اسٹینڈنگ ان ATC, اور میں نے دونوں سے اور باقی خواتین سے یہ پوچھا تھا, لیکن انہوں نے اس وقت مجھے کنفرم کیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ خبر بھی یاد رکھیے گا, آپ خود ایک خاتون ہیں, اس تحت سوچیے گا کہ اگر آپ کے خلاف کسی قید میں اس طرح کی کوئی بات کرے تو یہ صرف آپ کو معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہوگی. یہ خبر بھی پلانٹڈ طور پر جن لوگوں نے ان کو بند کروایا انہوں نے اسپیشلی طور پر یہ خبر پھیلائی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جہاں تک رہ گئی بات ان کے ساتھ سلوک کا, میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ جب خواتین کو ہتھکڑی لگا کر پیش کر رہے ہیں, اور ایسے کیس میں جس کے اندر آپ ثابت نہیں کر سکتے کرائم, یاد رکھیے ہمارے پاکستان کے اندر قانون شہادت ہے. قانون شہادت کا مطلب ہے آپ کو کوئی بھی چیز پروف کرنی پڑے گی ود لا, ود فیکٹس, ود ایویڈنس. اور میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ, کہ طیبہ, صنم اور باقی جو خواتین جو اس وقت گرفتار تھیں ان کو لبرٹی سے گرفتار کیا گیا 10 تاریخ کو, اور ان کو ڈالا گیا جنا ہاؤس سرور روڈ کی FIR کے اندر. اب آپ سوچ لیں کہاں لبرٹی ہے اور کہاں, اور لبرٹی کو تو تھانہ بھی لبرٹی لگے گا نا, یا گلبرگ لگے گا, تو ان کو لا کے یہاں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ جو ہمارے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو خود صحافی ہیں لیکن وہ صحافیوں کا خیال نہیں کر پا رہے, وہ کتنے انفورس ہیں FIRs پر. اچھا, صحافیوں کی بات آپ نے کر دی ہے, تو پچھلے دنوں ہمارے بہت سارے صحافی برادر جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے, اور آپ جو ہیں بہت زیادہ انوالو تھے ان کو باہر نکالنے میں. تو کیا یہ اب جو یہ سلسلہ ہے یہ تھم چکا ہے, یا ابھی بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اچھا زنیرہ, جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے اس کے 2 پہلو ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہیں اپنی ڈیوٹیز کے لیے, آپ کا روزگار ہے. یہ جو کیمرے کے پیچھے کیمرہ مین کھڑے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ دونوں کے موبائل نمبر دیکھوں گا تو آپ لوگوں نے 9 مئی سے آج تک آپ لوگوں نے بھی بند کیے ہوں گے, صرف اس وجہ سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو بھی تلاش نہ کیا جا رہا ہو.
یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جو روزگار کمانے کے لیے ایک جگہ پر گیا, اس کا کام صرف کیمرہ اور مائک سے تھا, اس کے اوپر بھی آرمز آرڈیننس لگائی گئی, اس پہ بھی ATA لگائی گئی, اس پہ بھی 302 کے کرائمز کیے گئے, اس پہ بھی توڑ پھوڑ کے. اب یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے, یہ اسٹرائپ اور اسٹینڈ سے تو کوئی چیز توڑنے سے رہا, آپ اس مائک سے کسی جگہ کو آگ نہیں لگا سکتی, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف آپ نے جیو فینسنگ جو کیا. اچھا, جیو فینسنگ کے بارے میں ویورز کو ایک بات بتا دوں, جیو فینسنگ از ناٹ این الٹیمیٹ پروف. مثلاً اگر میری آپ سے مخالفت ہے, میں آپ کا یہ موبائل چرا لوں اور لے جا کے کسی بھی جگہ جرم کر کے اس موقع پر میں کال ایک ملا لوں آپ کے نمبر سے, تو کیا آپ مجرم ہو جائیں گی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ الٹیمیٹ پروف نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہوں گے, جب تک آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. صحافی حضرات, کم سے کم بھی 13 صحافی تھے جن کی میں بیلز کروا چکا ہوں, اور کم سے کم 6 یا 7 ابھی تک ہیں جو بند ہیں, اور یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جن کے لاکھوں ویورز ہیں. اور پھر بہت سے لوگ, میں نے آپ کی مثال دے کر کہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں, جو لاہور میں, اسلام آباد میں کسی روزگار کے لیے گئے تھے, وہ اپنے گاؤں میں واپس چلے گئے ہیں. اس وقت ان کو اپنی جان, اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ ہے. خواتین یوٹیوبرز ہیں جو ڈیجیٹل کی ہیں, جو میڈیا سے انڈسٹری سے ہیں, وہ بھاگی ہوئے ہیں. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بھی اسپیشلی طور پر ایک بات کروں گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو صحافی حضرات جو پریس کلب کے ہیں وہ اون نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. خود وہ وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپنے ہاتھ سے کیک کھلا رہے ہوتے ہیں چمچ سے, لیکن وہ ڈیجیٹل صحافی کی تب تک انہیں ضرورت نہیں رہتی جب تک ان پر دن نہ آئے. پھر جب ان پر آتا ہے تو وہ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں کہ جی ہماری آواز ذرا آپ جلدی پہنچا دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول, آپ کی گورنمنٹ, آپ کا نگران سیٹ اپ جس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا, آپ اس طرح کا ماحول بنا دیں کہ لوگ آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. اچھا, آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عمران ریاض صاحب, جو کہ ہم سب کے دلوں میں تکلیف ہے اور ہم سب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, آپ اس بارے میں کیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں تو میں اس کا ایک بڑا زبردست جواب دوں گا, آپ ضرور اس کو چلائیے گا. ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن میں جب بڑے اچھے کاؤنسل ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے جب یہ پوچھا کہ جج صاحب آپ آئی او سے پوچھیں کہ عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں, تو آئی او صاحب نے ساتھ کھڑے جو آئی جی پنجاب صاحب تھے ان کی طرف مڑ کے دیکھا, تو آئی جی پنجاب صاحب نے مسکرا کے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئے ہیں, شاید خود چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آئی جی ایک صوبے کا کہے کہ کوئی شخص کو میں بازیاب نہیں کروا پا رہا, تو پھر میرا خیال میں میرے آپ سے آئی جی پنجاب سے بھی زیادہ طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس عمران ریاض خان ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک وہ ان کی واپسی متوقع ہے, یا یہ لمبا پروسیس ہے کہ اندر؟ دیکھیں, جو ایگوز دل میں رکھی ہوتی ہیں جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی, جب تک پرسنل گرجز ختم نہیں ہوتے, تب تک عمران ریاض خان کا کیا قصور ہے کہ وہ وقت پر زیادہ اچھا بول لیتا ہے, صرف یہ قصور ہو سکتا ہے. اسی طرح جو باقی صحافیاں ہیں, جس طرح حسن نثار صاحب یا باقی جو سب لوگ ہیں, یہ اچھا بولتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں. جس کو صحیح بات کرتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں, کسی کو کہیں مرڈر ہو جاتا ہے, کوئی عرشی شریف جیسا مرڈر ہو جاتا ہے. تو صرف میں اتنا کہوں گا, میں ان کے لیے دل سے دعا گوں. پریڈکشن کرنا کہ وہ کہاں کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, میں صرف ان کے لیے دعا گو, ان کی فیملی کے لیے. ان کی بیگم سے بھی میں نے اس بات پہ ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے وہ جلد سے جلد واپس آئیں. انشاءاللہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ جلد سے جلد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے کوکب راٹھور صاحب, جنہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے اور ہماری انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.